बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान का ये एक छोटा सा नवाही इलाका है जो अपनी हरियाली और कुदरती शादाबी में बेमिसल है। इसके चार जानिब खेतों और लहलहाती फसलों की बहुतात है, जिनके बीच में पक्की सड़क है जो मुख्तलिफ देहातों को उस इलाके से मिलाती हुई गुजरती है। लोग मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कच्ची बस्ती के अलावा हर जगह पक्के मकान और रंगों से भरपूर कोठियां अपनी बहार दिखला रही हैं। इन्हीं मकानों के दरमियान मुंशी हयातुल्लाह का घर है, जो 3 कमरों, बावर्ची खाने और बाथरूम पर मुश्तमिल है। इस घर में हयातुल्लाह के अलावा उसकी बीवी हाजरा और बूढ़ी माँ रशीदा रहती है। मुंशी हयातुल्लाह औलाद की नेमत से महरूम है। उसकी बीवी हाजरा, जो कि उधेड़ उम्र की जानिब बढ़ रही है, खुदा की रहमत से मायूस नहीं। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं के मकौले पर यकीन रखते हर दरवाजे पर औलाद की उम्मीद के लिए दस्तक देती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें कोई खराबी नहीं, बस खुदा की कुदरत और रहमत का इंतजार है। जबकि मुंशी हयातुल्लाह की माँ दिल पर सब्र की सिल रख चुकी है। वो हाजरा को मायूसी से देखती और ठंडी आह भर कर रह जाती है। वो मुंशी हयातुल्लाह से कई बार दूसरी शादी का कह चुकी है, मगर वो साफ इनकार कर चुका है। आज भी हाजरा मुसल्ला बिछाए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांग रही है। दुआ मुकम्मल करके उसने जल्दी से मुसल्ला तह करके कमरे में रखा और किचन में चली गई। वो तेजी से काम निपटाते हुए बाहर भी झांक लेती, जहां शाम के साए उतरने लगे थे। उसकी सास उसकी बेचैनी को समझ रही थी। हाजरा ने जल्दी जल्दी रोटियां पकाकर हॉट पॉट में रखी, सारे बर्तन समेट कर बाहर निकल आई और उसके हाथ में एक पोटली थी जिसे उसने अपनी बड़ी सी चादर के नीचे कर रखा था। हाजरा सेहन में चारपाई पर बैठी सास की तरफ चली आई। अम्मा, मैं जरा पीर सज्जाद सरकार के दरबार पर जा रही हूँ। मुंशी के आने से पहले घर लौट आऊंगी। ये नजराना देने जा रही हूँ और मीठी रोटियां भी। आज जुमेरात है ना। वो आराम से बोलती हुई सास को बड़ी उम्मीद से तकने लगी। रशीदा खातून के चेहरे के तासुरात करख्त हो चुके थे। निहायत सख्त के बावजूद वो जैसे फट ही पड़ी थी। बस कर हाजरा, बस कर। कब तक तू मेरे बेटे की कमाई को यूं ही उड़ाती रहेगी? क्या दिया है पीर सच्चे सरकार ने तुझे इन 10 सालों में? हाजरा हैरान सी अपनी सास को बोलते हुए सुन रही थी। वो समझ गई थी कि आज सास का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अम्मा, ऐसे ना बोल, वो बेबस सी आवाज में बोली। तो कैसे बोलूं? हाँ, अरे बीबी, तू तो बंजर जमीन है जहां से कोई कोम्पल नहीं फूटने वाली, खाली खूली शजर। हाँ। वो रशीदा बीबी के अल्फाज पर तड़प कर रह गई। उसके चेहरे पर कर्ब सा फैल गया था। रशीदा बीबी को भी अपने सख्त रवैये का एहसास हो चुका था। उसने हाजरा को देखा और गहरी सांस भरी। अच्छा, तू जा, आहिस्ता से कहकर वो चारपाई पर लेट गई थी। हाजरा मरे मरे कदम उठाती पीर सच्चे सरकार के मज़ार की तरफ बढ़ने लगी। आज उसका दिल बुझ सा गया था। अगर वो अभी तक औलाद से महरूम थी तो इसमें उसका क्या कसूर था? उसका क्या दोष? ये सब तो कुदरत के खेल हैं और भला उसकी मर्जी के खिलाफ कोई क्या कर सकता है? वो अपनी सोचों में उलझी दरबार के आहते में दाखिल हो चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली दरबार के निगरान के सामने रख दी, जिसने फातिह पढ़कर उसे वापसी थमा दी। वो धीरे धीरे कदम उठाती दरबार पर मौजूद एक दरवेश मस्त हाली के सामने आन खड़ी हुई। बाबा, ये खाना ले लो। फकीर ने चौंक कर आंखें खोल दी और हाजरा के बढ़े हुए हाथों से पोटली थाम ली। उसने वापसी के लिए कदम उठाए तो उस दरवेश ने उसे पुकारा, सुन बेटी। वो दरवेश की पुकार पर थम गई और पलटकर उनको तकने लगी। आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। जाओ, खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे। जाओ, पीर सच्चे सरकार के कदमों में बैठकर रो रो कर दुआ मांगो। आज फैज का दरबार जोश पर है। तुम भी अपना हिस्सा ले लो। जरूर मिलेगा, जो भी मांगोगी मिलेगा, जरूर मिलेगा। हक अल्लाहू। वो दरवेश खुशखबरी सुनाकर फिर अपने हाल में मस्त हो गया। दरवेश की बात ने हाजरा के तन मुर्दा में जैसे नई रूह फूंक दी थी। पीर सच्चे सरकार के मज़ार पर साइलों की कतार बंधी हुई थी, जो सब अपनी अपनी मर्जी के लिए हाजिर हुए थे।
وہ بھی صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا مدعا پیش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ خود کو سنبھالتی وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قبر پر پڑے سرخ گلاب کو اڑا کر اس کی ہتھیلیوں پر رکھ گیا۔ اس نے چونک کر اپنی ہتھیلیوں کے درمیان ننھے پھول کو دیکھا تو ایک سرشاری سی رگو پے میں دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں درویش کی جانب بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر ٹھہر گئی۔ درویش اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اس نے سارا دربار چھان مارا مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ وہ حیرت زدہ گھر کی جانب چل دی۔ راستے میں درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تبھی ایک سرگوشی سی بلند ہوئی، خوبصورت بیٹی کی آمد مبارک ہو، آگے اس کے نصیب، آگے اس کے نصیب۔ 2 دفعہ اس جملے کی تکرار کے بعد وہ آواز معدوم ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی مگر دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ آواز؟ یہ آواز کس کی تھی؟ وہ الجھی، یہ تو میں نے سنی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، درویش بابا اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ چند ہفتوں بعد حاجرہ کے دل کی کلی کھل اٹھی جب ڈاکٹرنی نے اس کے مکمل معائنے کے بعد اسے ماں بننے کی نوید سنائی۔ منشی حیات اللہ تو خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جبکہ رشیدہ خاتون اور حاجرہ نے خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ پھر جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جس کا انہیں 25 برسوں سے انتظار تھا۔ حاجرہ نے قریبی ہسپتال میں ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ جس نے بھی دیکھا خدا کی ثنائی پر انگشتے بدندہ رہ گیا۔ ایک ننھی سی حور تھی جو آسمان سے زمین پر اتر آئی۔ ماں باپ اور فقیروں کو خیرات لوٹاتے ہوئے خوشی سے سرشار پیر سچا سرکار کی عظمت کے گن گاتے جا رہے تھے۔ منت کی چادر اور نیاز کی دیگیں مزار پر پہنچا دی گئی تھی۔ منشی حیات اللہ نے اپنی بیٹی کا نام گل پری رکھا۔ گل پری نے قدم قدم چلنا سیکھا تو ماں باپ صدقے واری جانے لگے۔ اپنی توتلی زبان میں جب دادی کو پکارتی تو وہ جھٹ سے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دے ڈالتی۔ بات بات میں ہونٹوں سے نکلتی کہ جھٹ سے پوری ہو جاتی۔ باپ کی انگلی تھامے جب وہ باہر نکلتی تو راہ چلتے لوگ کچھ ٹہر کر اس کو پیار کرتے۔ جب وہ مسکراتی تو گالوں میں پڑنے والے بھنور اسے اور بھی دلکش بنا دیتے۔ لڑک پن سے نکل کر شباب کی حدود میں قدم رکھا تو رانائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند مہک اٹھی۔ سرخ و سفید رنگت جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گھول دیا ہو۔ تیکھا ستھواں ناک، تنے ہوئے ابرو کمان، سرخ یاقوتی ہونٹ، سفید موتیوں جیسے دانت۔ ہنستی تھی تو ایک روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوتی۔ سیاہ غلافی چمکتی آنکھیں، سرخی مائل سیاہ ملائم دراز زلفیں اور قیامت خیز لچکتی چال۔ جدھر سے گزرتی من چلے دل تھام کر رہ جاتے۔ جو بھی پہنتی سج جاتا۔ میلے کپڑوں میں بھی آنگن میں چاندنی بکھیرتی نظر آتی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے۔ حسن و لطافت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق و کردار بھی لاجواب۔ آواز میں سوز و سر دونوں موجود تھے۔ محفل میلاد میں بسد شوق شرکت کرتی اور اپنی خوبصورت آواز میں ایک سحر ستاری کر دیتی۔ حاجرہ کو جوان سالہ خوبصورت بیٹی کا حسن پریشان کیے رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گل پری کو ایک انجانی سی خوشبو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی۔ درویش بابا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ وہ جلد سے جلد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ منشی حیات اللہ زمینوں کے چکر میں الجھا رہتا تھا۔ وہ جب بھی اسے گل پری کی شادی کی بات کرتی تو وہ ہنس پڑتا۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، مت فکریں پالو اس کی، اللہ خیر کرے گا۔ الغرض منشی حیات اللہ کے آنگن کا یہ پھول ہر فکر سے آزاد پروان چڑھ رہا تھا۔ اماں چلو نہ مزار پر حاضری دینے چلیں، آج میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ گل پری کے اسرار بھرے لہجے میں حاجرہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس وقت زوال کا وقت ہے، اس جھلتی دوپہر میں جاؤ گی، خود بھی چلو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی؟ نہ بھائی، مجھ بوڑھی میں ہمت نہیں رہی، اب خاموش بیٹھی رہو۔ حاجرہ نے تو صاف انکار کر دیا۔ پر اماں ہمارے چلنے تک زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دیکھو تو آج تو اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ گل پری نے حاجرہ کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے اصرار شروع کر دیا۔ اماں، میری پیاری اماں، ہمیں کون سا 100 میل دور جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا، چلنا۔ اس نے لاٹ سے اپنی باہیں ماں کے گلے میں ڈال لیں اور چٹا چٹ گال چوم لیے۔ حاجرہ بیٹی کی ادا پر مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے جلدی آنا ہوگا، سمجھی؟ مزار پر جا کے تم تو بھول ہی جاتی ہو واپسی کی راہ۔ تمہارے ابا بھی بس زمینوں کے ہو کر رہ گئے ہیں،
گھر بار کی تو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہاجرہ نے حامی بھری تو وہ فٹافٹ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی چادر اوڑھنے۔ ہاجرہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی کو دیکھا تھا۔ جھلی ہے پوری، دھیرے سے بڑبڑائیں۔ گل پری اور ہاجرہ نے دربار کے احاطے میں جو ہی قدم رکھا، ہوا کے سرد جھونکوں نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ہاجرہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ گھر سے دربار تک کے فاصلے پر انہیں ایسی ہوا کا جھونکا بھی چھو کے نہیں گزرا تھا، بلکہ گرمی کی شدت اور حبس پہلے سے بھی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاجرہ نے گل پری کو دیکھا جس کے خوبصورت چہرے پر ایک سکون سا پھیلا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیٹی کے چہرے سے نگاہ ہٹائی تھی۔ ماشاءاللہ چشمے بددور کہہ کر مزار کے برآمدے میں آن رکی تھی۔ اپنی چادر کے پلو سے بندھے چند نوٹ کھول کر لوہے کے بنے باکس میں ڈالے تھے، جبکہ گل پری دربار کے ایک ایک گوشے کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگربتیوں کی خوشبو فضا میں رچ بس کر ماحول کو سوگواری کے لبادے میں لپیٹے ہوئی تھی۔ ہر شے پر سکوت طاری تھا۔ گل پری نے صاحب مزار کی قبر پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ چڑیوں اور کووں کی چہکار پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ گل پری نے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنی سیاہ غلافی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے یاقوتی سرخ لب ہیلے تھے اور اس کی پرسوز اور سحر انگیز آواز پورے مزار میں گونجنے لگی۔ حاضری کے لیے آنے والا نوجوان چوکھٹ پر ساکت و صامت کھڑا سیاہ چادر کے حالے میں لپٹے حسن مجسم کو سن رہا تھا، جس کے نازک لبوں سے نعت کے میٹھے بول ادا ہو رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے پورے سرور و کیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے اجنبی خوبرو نوجوان کو چوکھٹ میں ایستتا دیکھ کر تو ٹھٹک گئی۔ اس نے گل پری کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ گل پری اٹھو چلے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ اماں سارا مزہ خراب کر دیا۔ ماں نے تنبیہ کے انداز میں گھورتے ہوئے مزار کی چوکھٹ کی طرف دیکھا تھا۔ گل پری نے سمجھی نہ سمجھی والے انداز میں ماں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی سٹ پٹا گئی۔ جلدی سے اٹھ بیٹھی، سیاہ چادر کو خود سے اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اماں چلو۔ ہاجرہ اور گل پری نوجوان کے قریب سے گزری تو پل کی پل ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ کتنی چمک تھی نوجوان کی بلوری آنکھوں میں۔ گل پری نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مزار کے احاطے میں لگے بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے وہ سراپا انتظار بنے بیٹھا تھا۔ ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر چونک جاتا کہ شاید وہ آئی ہو، مگر اس دن کے بعد وہ دوبارہ مزار پر حاضری دینے نہیں آئی تھی۔ آج اسے انتظار کرتے 5واں دن تھا۔ یہ دن رات اس نے کس طرح گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر چہرے میں اس کو تلاش کرتا۔ دید کی پیاسی اکھیاں سراب ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دل تھا کہ ہمک ہمک کر اس کی آرزو کرتا۔ بے چینی سی تھی جو اس کے رگو پے میں بھر چکی تھی۔ اپنی جھلک دکھلانے والی سب کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس کی سریلی گداز آواز اس کے کانوں میں گونجتی تو وہ خود پر اختیار کھونے لگتا۔ کہاں چلی گئی ہو؟ آ جاؤ، آؤ دیکھو اپنے دیوانے کو ذرا۔ وہ بے قرار سا ہو کر مزار کی طرف آنے والے کچے راستے پر آن کھڑا ہوا۔ شام کے سائے جوں جوں گہرے ہو رہے تھے، اس کی بلوری آنکھوں میں جلتے دیپ بھی بجھنے لگے۔ وہ سر جھکائے مایوس سا دوبارہ برگد کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے چند افراد پر پڑی۔ وہ نہایت تیزی سے چلتے ہوئے ان کے قریب آن رکے۔ مدھم سرگوشیوں میں جانے اس سے کیا کہا، وہ بے چین سا ہوا اور اٹھ بیٹھا۔ چلو جانے کا وقت ہو گیا، یہ کہہ کر اس نے پرملول نگاہوں سے مزار کو دیکھا اور آنے والے افراد کے ساتھ ہو لیا۔ آؤ آؤ صفدان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ بارش بارو بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ صفدان نے نہایت ادب سے جھک کر ان کے ہاتھوں کی پشت پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صفدان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ مؤدب نظریں جھکائے صفدان اس وقت وہاں پر موجود دیگر افراد کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ سب ایک قطار میں احتراماً ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صفدان کے والد نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سب اپنی نشستیں سنبھال چکے تو صفدان نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، بابا جان آپ نے کس مقصد کے تحت یوں اچانک طلب فرمایا مجھے؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں بیٹا، بہت اہم وجہ ہے۔ خاقون قبیلے نے پھر سے شرنگیزی شروع کر دی ہے۔ وہ قبیلے کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے مذہب اسلام سے باغی ہو رہے ہیں۔ وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔
بہت مرتبہ کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مگر ان کی ہٹ دھرمی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں، کسی کی بھی عزت آبرو محفوظ نہیں رہی۔ وہ طاقت کے نشے میں چور زیر دستیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے گزشتہ دنوں انہوں نے معمولی سی بات پر بھڑک کر ہمارے چند خاص آدمیوں کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے تمام قبیلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ سب بدلہ لینے پر بضد ہیں۔ یہ افراد جو تم یہاں دیکھ رہے ہو، یہ سب مختلف قبیلوں کے معزز افراد اور سردار ہیں۔ یہ سب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ایسی سخت سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ سرکشی کی جرت نہ کر سکیں۔ خون بہا لینے کی کوئی بھی تیاری نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو صفدان گویا ہوا۔ بابا جان، کیا وہ مذہب اسلام سے بھی دوری اختیار کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی توہم پرستی اور بت پرستی کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ او میرے خدا! صفدان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ بابا جان، پھر تو ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے گی، ورنہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں بیٹا، ہم سب نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑائی تم لڑو گے، مجھے یقین ہے تم ہمارے اعتماد پر پورا اترو گے۔ صفدان کے والد نے وہاں پر موجود معزز افراد کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں بالکل، صفدان ایک ذہین اور ہوشیار سپاہی سالار ہے، ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے چاہا تو صفدان ضرور کامیاب ہوگا، تیفور قبیلے کے بزرگ نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ صفدان نے سب کی رائے سنی تو ایک عزم سے بولا، تو ٹھیک ہے جناب آمنون، میں آج ہی سے ان دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤں گا۔ قبیلے کے اصولوں کی بغاوت تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور یہ جرم قابل معافی نہیں۔ مرتد کی سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ صفدان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ صفدان کے والد فرتہوش نے آگے بڑھ کر اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہماری خاندانی تلوار ہے صفدان، خدا تمہارا حامی و مددگار ہو۔ خاقون قبیلے سے گھمسان کا رن پڑا تھا، ہر طرف تلواروں کی جھنکار بج رہی تھی۔ صفدان تیزی سے خاقون قبیلے کے صفوں میں گھسا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ اس کے ساتھی بھی ہمت و دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مخالف قبیلے کے بہت سے افراد مارے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ خاقون قبیلے شیطانی سردار تانو بھی دست بدست لڑائی میں شریک تھا۔ صفدان نے اس کو دیکھا تو اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر تانوح کو مقابلے کی دعوت دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کر زمین پر آ گئے، دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر تلوار سے وار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صفدان کا داؤ اس پر چلتا، تانو نے تیزی سے تلوار کا وار کیا تھا جو اس کی ران پر گہرا زخم لگا گیا۔ صفدان کے ہونٹوں سے آہ نکلی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تکلیف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ تانو نے جب صفدان کو بے بس پایا تو آگے بڑھ کر اس کا سر تلوار سے الگ کرنا چاہا کہ اتنے میں اس کے ساتھی آ گئے۔ تانو گھبرا کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صفدان بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر طبیب کے پاس لے آئے۔ رات کو اس کے والد ترموش اس کی عیادت کے لیے آئے تو بہت متفکر اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ صفدان ان کی کیفیت کو خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا اور جانشین تھا۔ اسے چھوٹی 2 بہنیں امن اور قبلشہ تھیں، والدہ حیات نہیں تھی۔ فرتموش نے انہیں نہایت شفقت اور محبت سے پروان چڑھایا تھا، ان کی تربیت و تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بابا خود بہت بڑے عالم دین تھے، لوگوں نے ان کے علم اور کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو سردار بنا لیا تھا۔ بابا جان، آپ پریشان مت ہوئے، میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں کہا تو فرتموش نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جانتا ہوں بیٹا، تانو بہت سرکش ہے، وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ جی بابا جان، انشاءاللہ میں اس سرکش کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے ختم کر سکتے ہو۔ اس وقت تم زخمی ہو اور تمہاری جان کو تانو کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ بابا، میں خطروں سے نہیں گھبراتا۔ صفدان، میں چاہتا ہوں کہ تم صحت یاب ہونے تک کہیں روپوش ہو جاؤ، تانو کی پہنچ سے دور، جہاں اس کے ہرکارے تم تک نہ پہنچ سکیں۔ بابا جان، آج مجھے بزدلی کا سبق دے رہے ہیں آپ، وہ تیز لہجے میں بولا مگر دوسرا ہی پل کر رہا اٹھا۔ یہ بزدلی کا سبق نہیں صفدان بیٹا، یہ مصالحت ہے، بس چند دن کی بات ہے، جب تم صحت یاب ہو جاؤ گے تو لوٹ آنا، تانو کو تم ہی شکست دے سکتے ہو، بشرطیہ تم زندہ رہو۔ فرتموس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔
مگر میں جاؤں گا کہاں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر جوان کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے سن کر صفدان ششدر ہو کر انہیں تکنے لگا۔ پیر سچا سرکار۔ بہت سی یادیں اس کے دل میں کھلبلی مچا گئی تھیں، جبکہ فرتموش کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ در آئی تھی۔ سپہر کے وقت گل پری اپنی سہیلیوں کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اپنی گلی میں بچوں کا ہجوم دیکھا، جو جانے کس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ کوئی ہوگا مداری والا تماشا دکھا رہا ہوگا، چلتا بنے گا۔ چلو آج میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کرتی بچوں کے ہجوم کے پاس پہنچی تو ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے نظر آیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مزید آگے بڑھی تو ایک زخمی بلہ دکھائی دیا، سفید رنگ کا چھوٹا سا بلہ، جس کی ٹانگ پر بہت گہرا زخم تھا۔ زخم سے رستا ہوا خون اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ باجی رک جاؤ، تمہیں کاٹ لے گا، ہجوم میں سے ایک بچے نے بولا۔ گل پری نے پلٹ کر بچوں کو گھورا۔ یہ زخمی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، چلو بھاگو بھاگو یہاں سے۔ وہ اسے ڈانٹتی ہوئی نیم جاں بلے کو احتیاط سے اپنی آغوش میں لے گئی۔ اوہو تم تو بہت زخمی ہو۔ بچے ادھر ادھر کھسک گئے تھے۔ گل پری بلے کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس نے زخمی بلے کو زمین پر لٹا کر احتیاط سے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی، پھر دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلے نے دودھ ختم کیا تو وہ اسے صحن کی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے ڈربے میں لا کر لٹا گئی۔ ڈربہ کافی کھلا اور ہوادار تھا، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ مطمئن سی ہو کر چلی گئی۔ یہ ڈربہ اس نے ننھے منھے چوزوں کے لیے بنوایا تھا۔ چوزے تو آوارہ بلی کی خوراک بن گئے تھے، مگر اب یہ ڈربہ زخمی بلے کے کام آ رہا تھا۔ شام کو منشی حیات گھر لوٹا تو ڈربے میں زخمی بلے کو دیکھ کر حیرت سے مسکرا دیا۔ یقیناً یہ گل پری کا ہی کارنامہ ہوگا، وہ ایسی ہی نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ منشی حیات اللہ کو اپنی بیٹی کی عادت بہت بھائی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف کا وظیفہ مکمل کیا تو گل پری پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ مصلا اٹھا کر دوبارہ بستر پر آن لیٹی تو کچھ ہی دیر میں نیند میں ڈوب گئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تو سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا، اوہو، اماں بھی بیچاری اکیلی ہی سارا کام کر رہی ہوگی، اور بابا، ارے بابا نے تو آج شہر جانا تھا، اوہ خدایا۔ وہ جلدی جلدی دوپٹہ اوڑھتی سلیپر پاؤں میں اڑستی باہر بھاگی۔ سارا صحن صاف ستھرا تھا، کچن میں جھانکا تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ گل پری ہاجرہ کو پکارتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اماں اماں۔ اسی اثنا میں ہاجرہ کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ کیا بات ہے گل پری، صبح ہو گئی کیا؟ ارے یہ تو دن چڑھایا ہے، جاؤ جلدی سے ناشتہ لے آؤ، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آج تو تم نے گھر کا خوب چمکا دیا ہے۔ ہاجرہ توصیفی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی اسے حیران چھوڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ یہ اماں کو کیا ہو گیا؟ یہ سب میں نے کب کیا بھلا؟ میں تو خود سو رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، مگر کچھ یاد آنے پر وہ ڈربے کی طرف چلی آئی جہاں زخمی بلہ موجود تھا۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر گل پری کو دیکھا اور میاؤں میاؤں کی آواز نکال کر گویا اسے صبح بخیر کہا تھا۔ گل پری نے مسکرا کر اس کے سر کو تھپکا تھا، تبھی اس کی نظریں اس کی ٹانگ پر گئیں۔ نئی پٹی پر پڑی ہوئی تھی، پاس ہی دودھ والا پیالہ پڑا تھا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر سر جھٹک دیا کہ کیا پتا بابا نے جاتے ہوئے اس کی پٹی تبدیل کر دی ہو اور دودھ بھی ڈال دیا ہو۔ رات کو جب منشی حیات اللہ شہر سے لوٹا تو گل پری نے بے چینی سے ان سے سوال کیا، بابا آج صبح صبح ہی چلے گئے؟ ہاں بیٹی، تمہیں بتایا تو تھا کچہری جانا ہے زمینوں کے کام کے سلسلے میں۔ منشی حیات اللہ نے روٹی کا نوالہ توڑ کر منہ میں رکھا۔ اچھا بابا، یہ بلے کی پٹی آپ نے تبدیل کی تھی کیا؟ میں نے نہیں تو، میرے سامنے تو تم نے ہی بدلی تھی اور دودھ بھی ڈالا تھا۔ میں نے؟ وہ چونک کر منشی حیات اللہ کو دیکھنے لگی جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہاں تم نے، مجھے بیدار کرنے کے بعد تم ہی نے تو کیا تھا۔ کیا بات ہے گل پری؟ اب کی بار منشی حیات اللہ بھی چونکا، اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھرے۔ کچھ نہیں بابا، میں بھی نا بھلکڑ ہی ہوتی جا رہی ہوں، بھول گئی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ منشی حیات اللہ ہنس دیا۔ بادام کھایا کر، دماغ کو طاقت پہنچتی ہے۔ گل پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسے بہت سے سوال پریشان کر گئے تھے۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا، جب بھی وہ کئی کام کرنا چاہتی کوئی نادیدہ ہستی اس سے پہلے ہی اس کا وہ کام سر انجام دے دیتی۔ ابھی کل شام ہی کی تو بات تھی جب بابا نے اسے چائے کی حوالے سے بات کی کہ چائے بنا دو،
لیکن جیسے ہی وہ کچن میں گئی چائے پہلے سے تیار ملی، گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے۔ وہ حیرت سے کتنی ہی دیر تک پتیلی کو دیکھتی رہی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب وہ گھر پر تنہا ہوتی ہے تو کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے، ایک انجانی سی خوشبو، اس کا حصار، اس کے ارد گرد۔ وہ سونگتی ہے، اس کو خوشبو بہت پسند تھی، جو اس کے گرد حصار باندھے رکھتی تھی، جو اس کو اپنی نگاہوں کے حصار میں قید رکھتی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، مگر آج جب وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے دراز بالوں کو سلجھا رہی تھی تو اس کے کانوں کے قریب ایک سرگوشی ہوئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو گل پری، بہت پیاری، سچ۔ وہ گھبرا کر پیچھے پلٹی، لیکن کمرے میں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے چند قدم دور زخمی بلّا اسے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور پراسراریت بھی۔ جانے گل پری کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی تو وہ میاؤں کرتا بے چین ہونے لگا۔ گل پری نے بہت توجہ سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں، وہ پھر سوچنے والے انداز میں نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ ارے ہاں، یہ آنکھیں، یہ تو پیر سچا سرکار، وہ نوجوان۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ تو کیا؟ نہیں، دوسرے ہی پل اس نے اپنے خیال کو خود ہی نفی کر دیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ جانور اور وہ انسان۔ صفدان کا عشق مجازی تھا، اور وہ بھی خیر فطری، کیونکہ وہ ایک جن زاد اور وہ ایک آدم زادی۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ ممکن نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ایک جن ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زیر کر سکتا تھا، مگر یہ اس کے عشق کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کو اذیت پہنچائے یا اس کی ذات کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے سکھائے اصولوں سے منحرف ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ انسانوں کو عزت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اسے درس دیا تھا کہ وہ ہمیشہ آدم زادوں کی بستی سے دور رہیں۔ اگر بالفرض ان کی بستی سے گزر بھی ہو تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، نہ ہی ان کے مال و جان اور روپے پیسے، اور نہ ہی ان کی بہو بیٹیوں کو اپنے زیر تسلط لا کر غلط کاریاں کریں۔ مسلمان کا خاص طور پر احترام کریں، اور ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے بابا فرتموش سختی سے ان اصولوں پر کاربند تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے۔ خاقون قبیلے نے ان اصولوں سے انحراف کیا اور اسلام سے ہی پھر گئے، جن کی سرکوبی کے لیے صفدان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس کے والد فرتموش اپنے قبیلے کے سردار اور شہنشاہ جنات کے خاص تھے۔ شہنشاہ جنات ان کے علم اور حکمت کی بہت قدر کرتے تھے۔ خاقون قبیلے کو ختم کرنے کا فیصلہ شہنشاہ جنات سے مشورے کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ اپنے قبیلے کی نمائندگی صفدان کر رہا تھا۔ علم و ذہانت، خوبصورتی اور خوبصیرتی میں اپنی مثال آپ خاندان یہ سام فرتموش فرزند صفدان بن فرتموش ایک آدم زادی پر دل ہار چکا تھا۔ اس کو گھر میں آئے 1 ماہ ہونے کو تھا۔ اس کا زخم پہلے سے کافی مندمل ہو چکا تھا۔ پری نے محسوس کیا تھا کہ جوں اس کا زخم بڑھتا جا رہا تھا وہ کافی بے چین اور اداس رہنے لگا تھا، بجھا سا۔ مسکراتی ہوئی اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت اداس ہو نا؟ تمہارا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ تم مت جاؤ، رک جاؤ۔ وہ پیار سے بولتی ہوئی گویا اس کے دل کا حال ظاہر کر گئی۔ بلے کی آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ گل پری بیٹا، حاجرہ کی پکار پر اس نے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ جی اماں۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اندر سے، مجھے کچھ دیر لگ جائے گی آنے میں۔ حاجرہ چادر اوڑھتی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی۔ حاجرہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا، تم یہیں رکو، میں بھی آتی ہوں، تمہارے لیے دودھ بھی لاتی ہوں۔ وہ بلے کو مخاطب کرتے ہوئے چل دی۔ دروازہ بند کر کے باورچی خانے میں سے دودھ سے بھرا گلاس اٹھایا اور ڈربے کی طرف چلی آئی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ ڈربا خالی تھا، بلا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا۔ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں موجود تھا۔ وہ سخت رنجیدہ اور اداس سی ہونے لگی۔ خالی خالی نظروں سے اس نے ڈربے کی جانب دیکھا۔ تبھی ایک تیز اور دل فریب سے خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ جہیں اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک خوبرو نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کے پیچھے کھڑا تھا، سفید روشن لباس میں ملبوس۔
سرخ و سفید رنگت، خوبصورت سی تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، سنہری بال جو نہایت نفاست سے تراشے ہوئے تھے، سبز نلکیوں والی آنکھوں جن پر یہ دراز پلکیں لرز رہی تھیں، دراز سراپا اور چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہی تھی۔ تو تم یہاں؟ گل پری کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ جی میں یہاں، آپ کا زخمی بلّا۔ وہ دھیمے مگر شوق لہجے میں بولتا گل پری کو دیکھتا رہا۔ زخمی بلّا؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ جی، وہ بدستور شوخی سے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں شرارت تھی۔ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تو چھوٹا سا جانور اور آپ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا گل پری، میں ہی ہوں وہ زخمی بلّا جسے آپ اٹھا کر گھر لے آئی تھی، اور میں وہی نوجوان ہوں جو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر اپنا دل ہار آیا تھا۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں۔ یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی شلوار اوپر کی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگ پر زخم کا ویسا ہی نشان تھا جو بلے کی ٹانگ پر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ کے سامنے آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہہ ڈالوں۔ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے پری کو دیکھا تھا، جو ہونقوں کی طرح کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی خالی ڈربے کو۔ بولیں؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اس نے آواز میں مدھم سا لہجہ تھا جو گل پری کو میزمرائز کر رہا تھا۔ میرا نام صفدان بن فرتموش ہے، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ مجھے سیر و سیاحت اور مزاروں پر حاضری دینے کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق مجھے تمہارے خوبصورت علاقے میں کھینچ لایا اور پیر سچا سرکار کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ ہو سکتا تھا میں حاضری دے کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، مگر مزار کے اندر سے گونجنے والی آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں انسانی روپ میں آ کر اس خوبصورت پری کا چہرہ دیکھوں۔ میں بس یہی میری خطا تھی جو میں نے آپ کا حسن مجسم سراپا دیکھا۔ تب سے لے کر اب تک میں نے خود کو آپ کی محبت میں جکڑا ہوا پایا ہے۔ میں دن رات پیر سچا سرکار کے مزار پر رہنے لگا کہ شاید آپ دوبارہ آؤ، مگر انتظار ہی رہا۔ ایک روز میں یوں ہی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے بابا کا پیغام دیا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر والد کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ آپ کی حسرت یہ واپس قبیلے لوٹ گیا۔ وہاں چند شیطانی قوتوں سے شرانگیزی پھیلا رکھی تھی جن کی سرکوبی کے لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میں نے زبردست قسم کی لڑائی کی جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا۔ وہ فرار ہو گئے، مجھے چند دن دور چلے جانے کا کہا تو پھر سے یہاں آ گیا۔ پہلے لوگوں کی نظروں سے بچ کر مزار پر دن گزارے، مگر جب آپ نہ آئیں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلے کا روپ دھار کر آپ کے ہمراہ ادھر آ گیا۔ آگے جو کچھ پیش آیا آپ تو اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے سارے کام میری چھوٹی بہن قبلشہ کرتی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہے، اور اس کا سرپھرا بھائی تو آپ کا دیوانہ ہے۔ آخر میں وہ شوقی سے سر جھکا کر بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے مجھے بابا کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ اب واپس آ جاؤ تاکہ شیطانی قوتوں کی سرکوبی ہو سکے۔ میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں، مگر مجبوری ہے۔ گل پری، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ ہنوز ہونقوں کی طرح سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صفدان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنیے، کہ تمہیں میری محبت، میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ گل پری ایک ٹرانس کی کیفیت میں گھری کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہو۔ آنکھ جھپکتے ہی اوچھل ہو جائے گا وہ بے یقینی سے صفدان کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر بات تسلیم کر لینے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ صفدان، اگرچہ آپ جنزادے ہو اور میں ایک آدم زادی، مگر یہ عشق بھلا کہاں یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سچ پوچھئے تو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر آپ ہی نے نہیں دل ہارا، میں بھی اپنا دل وہیں بھول آئی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ کی ان آنکھوں کی چمک نے مجھے بے چین کیا تو بس نہ چلنے ور ہمیشہ اپنے رب کے حضور سر جھکا دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ کی یاد نے مجھے میرے پاک پروردگار سے ملا دیا۔ اس کے سامنے سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا۔ صفدان، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ناری ہو اور میں خاکی۔ ہمارا خدا اس بات کو حرام ٹھہرا چکا ہے۔ گل پری کے منہ سے نکلنے والی باتیں اسے حقیقت سے روح سے اناس کروا رہی تھیں۔
صفدان کے لیے یہ بات خوشائند تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں گل پری، میں بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک باز محبت ہوس پرستی کا نام دھرے۔ میں نے تمہارے جسم سے نہیں تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پا بھی لیں۔ میں بھی اپنے مذہب کے برخلاف نہیں۔ میرے عالم دین باپ نے بہت سے سال اس انسانی بستیوں میں گزارے ہیں، مگر ان کا جسم کسی بھی گناہ سے کبھی آلودہ نہ ہوا۔ آگے چل کر انہوں نے ایسی تربیت میری بھی کی ہے۔ ہمارا قبیلہ انسانوں کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بنا۔ گل پری، ہم اپنی محبت کو ہوس سے مبرہ بنائیں گے۔ ہاں، ہم وفا نبھائیں گے۔ بولو، میرا ساتھ دو گی؟ رہو گی ہمیشہ میری بن کے؟ صفدان اسے اپنی محبت کا پابند بنا رہا تھا جبکہ وہ سر ہلا رہی تھی، اقرار کر رہی تھی۔ صفدان کا چہرہ اندرونی جذبات سے دمک رہا تھا۔ اچھا گل پری، مجھے جانا ہے، اجازت دو۔ اداس سے لہجے میں بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جاؤ صفدان، خدا تمہیں ہر لمحہ اپنی امان میں رکھے اور ہر گھڑی کامیاب ٹھہرو۔ آپ سے تم کے مراحل آسانی سے طے ہو گئے تھے۔ صفدان نے اس کی سراہی دار گردن پر کچھ دیر کے لیے نظریں جمائیں اور منہ میں کچھ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے گل پری کی گردن میں نیلم پتھر کا نہایت ہی قیمتی ہار آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے صفدان کو دیکھا۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہر مصائب سے امان میں رہو، اور جب میری یاد آئے یا مشکل پیش آئے تو اس پر ہاتھ پھیرنا اور آنکھیں بند کر کے 3 بار میرا نام پکارنا۔ میں جہاں بھی ہوا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ صفدان خاموش ہوا تو گل پری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اچھا گل پری، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ صفدان اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گل پری کو زور کا چکر سا آیا اور وہ وہیں تخت پر گر گئی۔ ہاجرہ گل پری کو یوں بے سود پڑے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہمسائے کے بچے کو اندر کودنے کا کہا۔ اس بچے نے اندر کود کر دروازہ کھولا۔ ہاجرہ جلدی جلدی پانی سے بھرا گلاس لے آئی، تھوڑا سا پانی چہرے پر چھڑکا اور دھیرے سے اس کو ہلایا۔ پری، پری! گل پری نے آہستگی سے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ تو بول، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سارے واقعات روشن ہو گئے۔ صفدان کی محبت کے ساتھ اقرار۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا اماں، وہ ہاجرہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے بابا آ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا لینے۔ خدا جانے کون سا چکر، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں اماں، چلی جاؤں گی، وہ آنکھیں مونتے ہوئے بولی۔ تبھی ہاجرہ کی نگاہ ڈربے کی طرف اٹھی۔ یہ بلا کہاں گیا؟ اماں مجھے نہیں پتا، چلا گیا ہوگا کہیں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی۔ مبادہ اماں اس کی آنکھوں سے کچھ اندازہ نہ لگا لیں۔ چلو خیر، ایک نہ ایک دن تو اسے چلے ہی جانا تھا۔ ہاجرہ مطمئن سے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ گل پری کے سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ صفدان کو واپس قبیلے میں لوٹے 4 دن ہونے کو آئے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے گل پری کو یاد نہ کیا ہو۔ اب بھی ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا۔ وہ گل پری کے تصور میں پوری طرح سے مگن تھا۔ جب اس کا بازو کسی نے زور سے ہلایا، وہ چونک کر پلٹا۔ ارے بابا جان، آپ؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا؟ فرتموش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صفدان گھبرا گیا۔ نہیں بابا جان، آ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ مجھے بلوا لیتے، وہ سر جھکا کر بولا۔ فرتموش نے بیٹے کو بغور دیکھا تھا، کس قدر پس مردہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کافی الجھا ہوا رہنے لگا ہے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ تانو قبیلے کی سرکشوں کی وجہ سے پریشان ہے، مگر چند دن بعد ان کے سامنے سارا معاملہ آ گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی مسکراہٹ سے کیوں محروم ہے۔ فرتموش نے ایک گہرا سانس سینے سے خارج کیا تھا۔ ارد گرد کے سرسبز شاداب مناظر پر نگاہ کر کے انہوں نے صفدان کو دیکھا تھا، جو بدستور سر جھکائے جانے کہاں گم تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے صفدان بیٹا؟ فرتموش کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں بابا۔ کچھ تو ہے بیٹا جو چھپا رہے ہو۔ ان کے لہجے میں معنی خیزی در آئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ تمہاری الجھن کیا ہے؟
میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ منشی حیات اللہ کی بیٹی گل پری، آخر میں انہوں نے جو کہا تھا اسے صفدان سن کر ساکت رہ گیا۔ گل پری کے معمولات زندگی میں حیران کن تبدیلی دیکھی گئی، جسے منشی حیات اللہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں ختم ہو گئی تھیں، اس کی سنجیدگی اور متانت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی ادا کرتی تھی، لیکن اب تو راتوں میں اٹھ کر بھی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگی تھی۔ اس کے اور وظائف میں مزید بڑھ چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ہر لمحہ درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود ہی ذکر میں مشغول ہو۔ ایک روشنی کا سا حالہ تھا جو اس کے وجود کے گرد گہرا ڈھالے رکھتا تھا۔ ایک انجانی سی خوشبو تھی جو پورے آنگن میں بکھرتی رہتی تھی۔ اکثر حاجرہ کا جی چاہتا کہ وہ گل پری سے اس بارے میں کچھ پوچھے، مگر ایک اندیکھا خوف اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ باوجود کوشش کے کچھ نہ کہہ پاتی۔ خوبصورتی تو پہلے ہی خدا نے اسے بہت عطا کی تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں عجیب وقار سا امڈ آیا تھا۔ جو بھی دیکھتا خود بخود اس کا احترام بجا لاتا۔ جو بھی تھا، گل پری پر خداوندی برس رہی تھی، جبکہ وہ خود اس بات سے بے خبر تھی۔ اس کے حضور دل و سرور میں مشغول وہ خود سے بے نیاز تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کی جھولی میں کیا دے رہا تھا۔ صفدان، کیا تم ایک آدم زادی سے محبت کر کے قبیلے کے اصولوں کے منافی نہیں جا رہے؟ تم غداری کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ فرتموش باروب انداز میں صفدان کو ڈانٹ رہا تھا۔ بابا جان، محبت کرنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں، پر اس کے باوجود میں اسے چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ اس کی نیک سیرتی سے عشق کیا ہے، خوبصورتی سے نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میرا دامن ہوس جیسی گندگی سے آلودہ نہیں ہے۔ گل پری کی محبت نے مجھے خدا کے قریب کیا ہے، غافل نہیں۔ رہی قبیلے سے غداری کی بات، تو میں ایسا کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں فرتموش کا بیٹا ہوں، شیطان کا چیلا ہرگز نہیں بنوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ صفدان، قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی کی محبت تمہیں تمہارے فرائض سے غافل نہیں کرے گی۔ بابا جان، میرا وعدہ ہے آپ سے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرائض سے کبھی دور نہیں کر سکتی۔ میں بے شک اس سے محبت کی ہے، مگر سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض اہم ہے۔ اس کا ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، تانو کی موت کے ذریعے۔ میں بہت خوش ہوں صفدان، بہت زیادہ۔ مجھے گل پری سے شکایت نہیں اور نہ ہی تمہاری محبت پر کوئی اعتراض ہے۔ بس حدود اللہ کا خیال رکھنا، انہیں کبھی توڑنا مت، ورنہ نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ حدود اللہ توڑنے کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ فرتموش نے اپنے بیٹے سے والہانہ محبت اور خوشی کا اظہار کیا۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ صفدان نے ایک عزم اور حوصلے میں یہ بات کی تھی، جبکہ فرتموش نے آگے بڑھ کر صفدان کی سبھی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا تھا۔ جیتے رہو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو میرے بیٹے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسکوت فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج کر ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، جس کی وجہ سے اس تاریکی میں بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ صفدان تانو کی تلاش میں گھنے اور سالوں پرانے تاریک جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ تانو اور اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بعد اس جنگل میں موجود ایک سال خورا مندر میں پناہ لی ہے اور اسے ہی اپنے ابلیسی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ تانو اور اس کے چیلوں کو ختم کرے گا۔ اس تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنے ارد گرد ایک مقدس ہزار قائم کیا ہوا تھا تاکہ وہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہے۔ وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پورے مندر میں ایک اعصاب شکن سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مندر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ مندر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ مندر کی سرخ اینٹوں کا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ برآمدے کے ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ ستون مشکل سے چھت کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ کمروں کے فرش پر گرد کی موٹی تہ جم چکی تھی، جس پر مختلف النواع کے حشرات الارض ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھیں۔ یہ مندر کسی زمانے میں نہایت خوبصورت رہا ہوگا، مگر اب بالکل ویران اور بدحال ہو چکا تھا۔ صفدان نے مزید آگے قدم بڑھائے تھے کہ مندر میں فلک شگاف چیخیں گونج اٹھی۔ صفدان نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے سنہری خنجر کو نکال لیا۔
اور احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ یہ خاص قسم کا جادوئی خنجر تھا جسے تانو کے سینے میں اتارنا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ تانو کی موت کے بعد دوسرے چیلوں پر بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا۔ تانو اپنی طاقت و قوت پر نازاں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ابلیسی طاقت کی اس کی حفاظت کرے گی۔ جب اسے خبر کہ سفتان اس کی موت بن کر اس کے سر پر آن پہنچا ہے، وہ دہشت زدہ سا ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی کشتیاں اسے یاد آ گئیں تو اس کے بھدے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ گل پری محو استراحت تھی جب وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کسی چیز پر غور کر رہی ہو۔ کئی دن سے اسے ایک خواب مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ، ان کا چہرہ نہایت ہی نورانی اور شخصیت پر وقار اور روبدار تھی، وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، گل پری بیٹا، پانی کی طلب مت کرو، اپنی اصل کو دیکھو، غیر کی محبت دل سے نکال کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اپنے خدا کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے برستی ہے، اسے اپناؤ جو رب کی چاہت ہے، وہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی منازل تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 روز تک مکمل کر لو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ وہ بزرگ اسے وظیفہ بتا کر غائب ہو گئے تھے۔ ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، وظیفہ اسے یاد ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل دی تھی۔ دوسری طرف تانو اور اس کے چیلوں سے سفتان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سفتان اس کے چیلوں کو ختم کر کے تانو کی طرف آگے بڑھا، مگر اسی لمحے تانو نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ مگر پھونک مارنے سے پہلے سفتان کے ہاتھ میں موجود خنجر اس نے تانو کی طرف پھینک دیا، جو سیدھا اس کے دل کے مقام پر جا لگا اور تانو وہیں بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ سفتان اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر مرتے مرتے تانو نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔